अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेज़बान खालिद बाबा, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हम और गखर। इस वक्त मेरे साथ इलाका की मारूफ जानी पहचानी शख्सियत बुज़ुर्ग सहाफ़ी राना आसिफ महमूद साहब। आज हमने मुनासिब समझा कि इनसे गखर के हवाला से और इसके मज़ाफ़ात में बसने वाले देहात के हवाला से लोगों की ज़िंदगियों में कदरे बेहतरी देखते हैं, और मौजूदा दौर में जिस दौर में हम आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें ये क्या तब्दीली महसूस करते हैं। सुनने में आता है कि इक़्तिदार बदल गई हैं। इस पर मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा, अपने बुज़ुर्ग राना आसिफ महमूद साहब से गुजारिश करूँगा। राना साहब बहुत शुक्रिया, कुछ हमारी रहनुमाई फरमाएँ, कुछ हमारे देखने वालों के लिए, चैनल वालों के लिए। बट साहब, आपने मामला जो है ना, जो जिस आपने पस मंज़र में बात मुझे सवाल किया है, जो मुझसे पूछ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्योंकि इक़्तिदार के हवाले से माशरे में इनकलाबी तब्दीलियाँ और माशरे में रुजत पसंदाना जो माहौल रहा है, ये एक बहुत तवील और बड़ा लंबा सब्जेक्ट है। बहरहाल, मैं अपनी इस उम्र में 80 साल उम्र में मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ महसूस किया, जो कुछ रवैये देखे, वो एक बहरहाल मुआशरे का, मेरे जिस माशरे में मैं रह रहा हूँ उसका एक ना भूलने वाला तल्ख़ तजुर्बा है। तो बात यह है कि आपने मज़ाफ़ात और गखर की पोजीशन में बात की है। मज़ाफ़ात की बात यह है कि विंस्टन चर्चिल वो ट्रिनिटी कॉलेज में गया, पुराना कॉलेज जो उसका था, तो वो स्कूल का उसने मंजर देखा तो कहना द सेम ओल्ड लॉन। फिर आगे गया, फूलों की देखी, द सेम ओल्ड गार्डन। फिर वो क्लासरूम में घुस गया तो उसमें वहाँ पे क्लासरूम में एक लड़की और एक लड़का भी बैठे हुए थे साथ साथ। उसने उससे पूछा, हेलो बाय, व्हाट इज़ शी टू यू? तो शी इज़ माई कज़न, अंडर द सेम एक्सक्यूज़। तो बात यह है कि पुराना द सेम ओल्ड एक्सक्यूज़। इनकलाब हमारे इलाके में मनफी है, मस्बत नहीं है, इसलिए कि हमने मादी तौर पर जो है वो तरक्की की है, लेकिन हमने इक़्तिदार का दामन छोड़ दिया। और ये मैं से इनकलाब नहीं, ये मनफी इनकलाब है। मादा प्रस्ती बहुत ज़्यादा है, एहतराम, बड़ों का एहतराम ख़त्म हो गया है, बुज़ुर्गों में हया नहीं, खुद बुज़ुर्गों में भी हया नहीं रही कि वो बच्चों के सामने उनकी वो तरबियत करें। बल्कि बात यह है कि माशरा इतना, यानी कुछ इस किस्म की बात हो गई है कि बुज़ुर्ग जो हैं वो बच्चों से डरने लगे हैं कि कहीं ये बात बुरी ना महसूस कर लें। तो वो मतलब यह है कि इसको गखर इसको बुरा ना महसूस करें। तो गखर बहरहाल, एक मैंने जब इसमें आँख खोली तो ये एक GT रोड पे एक छोटा सा कस्बा था, छोटा सा, लेकिन अब इर्द गिर्द की तमाम आबादी जो है देहात की, वो यहाँ पे मुंतकिल हो गई है। वहाँ से जो देहातों से वो जो लोग यहाँ पे नकल मकानी करके आए हैं, वो अपने देहातों का कल्चर यहाँ पे लेकर आए हैं। ये कस्बा बहुत इसमें यहाँ पे इल्म बहुत ज़्यादा था। बड़े बड़े मारूफ किस्म के पाकिस्तान सतह के उलमा यहाँ पे जिस तरह मट्टी ज़रख़ेज़ है, बीज अजनास, इसी तरह मरदम खेज़ है। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, वो गखर के करीब ही एक गांव है, तो वो यहीं पे जो आज जामिया मस्जिद बोराड़ी कहलाती है, वो यहीं पे पढ़ते थे। और उन्होंने
مسجد کے نیچے ایک تہ خانے میں ایک بزرگ کا مزار ہے اور اس پہ وہاں پہ بیٹھ کر میں نے چلا کاٹا۔ بالکل ٹھیک۔ پھر جو ہے آپ آگے چلے جائیں تو پاکستان سطح میں کے یہاں پہ میاں عبد الخالق ایک تھے جنہوں نے مینار پاکستان لاہور، واہ واہ واہ، ان کا ٹھیکہ ان کے پاس بہت تھا، خوب بہت خوب۔ وہ یہاں کے رہنے والے تھے۔ بے شک یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، بے شک ہمارے لیے گکھڑ کے لیے اعزاز ہے۔ جس بی بی نے لاہور سیکریٹریٹ پہ، فاطمہ اس کا نام تھا، جس نے پاکستان کے قیام کے وقت لاہور سیکریٹریٹ پہ مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا تھا، اللہ اس کے ساتھ دوسری عورت جو تھی وہ سلمہ تصدق تھی۔ سلمہ تصدق، تصدق وہ گکھڑ کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ یہ اتفاق ہے، بڑی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی بڑی زرخیز ہے زرخیز ہے ساقی۔ ساقی۔ افسوس یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ نمی نہیں دی۔ کہتے ہیں ہم یہ کہ باعث فخر کی بات نہیں ہے بلکہ شرمندگی کی بات ہے۔ یہ بہت بڑا انگریز کے زمانے میں یہ ایک بہت بڑا تجارتی قصبہ تھا۔ یہاں پہ یہاں کی دری جو تھی وہ پورے انڈیا میں جاتی تھی، تو خربوزہ یہاں کی بڑی مشہور مارکیٹ جی جی پروڈکشن تھی، جی زرعی پروڈکشن تھی۔ جی جی۔ تو آج جو ہے وہ بس ٹیلنٹ ختم ہو گیا، معیشت جو ہے وہ تباہ۔ ہم نے اقتصادی طور پہ ترقی ضرور کی ہے لیکن ہم نے اقتدار کا دامن اور جو ہمارا روایتی جو ثقافتی یا کلچر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اچھا رانا صاحب، آپ نے بتایا کہ تربیت کی جو ہے کمی رہی ہے، اس رجحان میں بہت زیادہ کمی دیکھنے میں رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بیجتے ہیں وہی ہمیں فصل ملتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو بزرگ چلے گئے، حالانکہ پرانا وقت دور جو گزرا وہ بہت اچھا تھا، اخلاقیات سے بھرا ہوا، اقدار سے بھرا ہوا، لحاظ سے بھرا ہوا، بڑوں کے احترام سے بھرا ہوا، لیکن یہ تو آپ بالکل الٹ کہانی سنا رہے ہیں کہ یہاں پہ اب تو بالکل لحاظ ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں تو جی، اس کی کیا کمی کہاں پہ آپ محسوس کرتے ہیں؟ بٹ صاحب میں یہاں پہ گزر روکوں گا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو نقصان اقتدار کو پہنچا ہے وہ سیاسی معاشرے نے نقصان پہنچایا۔ یہاں پہ بدقسمتی سے پاکستان ہی نہیں، گکھڑ میں سے کوئی قیادت سامنے وہ نہیں آئی۔ یہی المیہ ہے کہ گکھڑ بہت مردم خیز ہے، جو میں نے کہا کہ یہاں نمی صرف کمی ہے، جی 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 مردم خیز کہتا ہے۔ یہاں پہ بڑا ٹیلنٹ پیدا ہے لیکن جو سیاسی لیڈرشپ پیدا ہوئی ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ تعمیر کرتی یا مثبت اقدار جو تھی ان کو فروغ دیتی یا استحکام کرتی۔ یہ یہاں پہ کوئی لیڈرشپ جو تھی وہ روایتی رجحت پسند تھی، جاگیردارانہ یا زمیندارانہ معاشرے سے تعلق رکھتی تھی۔ گو کہ یہاں کی معیشت کا دارمدار صنعت پہ تھا، جی تجارت پہ تھا، لیکن لیڈرشپ جو تھی وہ زمیندار تھی اور وہ رجحت پسند تھی، وہ انقلاب پرور نہیں تھی، وہ تعمیر پہ یقین نہیں رکھتے۔ آج بھی یہ ہے کہ ککڑ میں بڑے بڑے خاندانی زمیندار موجود ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی کہ وہ یہاں پہ ویلفیئر کے کام کریں۔ یہاں پہ گکھڑ میں 2-3 ویلفیئر کے غریب پروری کے کام ہو رہے ہیں۔ غریب پروری کے کام پرائیویٹ طور پر کوئی شخص جو ہے وہ ذاتی طور پہ وہ جو ہے وہ ہاسپیٹل 2-3 ویلفیئر سوسائٹیز بنائی ہیں، 1-2 کھانا گھر ہے، مسجدیں بن رہی ہیں۔ یہ غیر زمیندار طبقے نے دی ہیں۔ یہاں پہ ایک کھانا گھر ہے، 10 روپے میں روٹی، ایک جتنی مرضی آپ کھائیں۔ یہ بھی زمیندار نہیں ہے جس کا یہ جو خدمت کر رہے ہیں۔ ہسپتال ہیں، اسکول، آج قیمتی زمینیں بہت قیمت ہو گئی ہیں ان کی، تو یہاں پہ 2-3-4 اسکول ایسے ہیں۔ آپ کے خیال میں جو گکھڑ کے مقامی لوگ رہنے والے ہیں، بسنے والے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی برادری سے ہے، وہ زیادہ تر مخلص نہیں ہوئے اپنے علاقہ کی بہتری کے لیے لوگوں کو سہولیات دینے کے حوالے سے؟ اس میں جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ سیاسی جو ہے عنصر بہت زیادہ ہے خرابی کا پیدا کرنے والا، یہی چیزیں میں ابھی اگر آپ سے پوچھوں کہ گکھڑ کی سیاست کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ
بہتر ہوئی ہے یا کہ اس سے بھی یہ بھی گرتی گئی ہے؟ بات یہ ہے زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، پاکستان میں بے شمار انقلاب آئے، گکھڑ بھی اس کا ایک حصہ ہے، لیکن گکھڑ کی حالت نہیں بدلی، گکھڑ میں کوئی چینج نہیں آئی جی، سیاسی ماحول میں کریشن نہیں ہے، یہاں کا جس لیڈرشپ ہے کریٹو نہیں ہے، نمبر 2 کرجیس نہیں ہے، مفاد پرست ہے، وہ سامنے کھل کر اپنے موقف کی حمایت نہیں کرتے، وہ موقف جو عوام کے لیے بہتر ہو۔ بہتر ہے۔ دراصل ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، جو چھائے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں، کہ ہم سیاست ہم نے تھامی ہوئی ہے گکھڑ کی سیاست، ان میں حقیقت میں یہ ہے کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے اور وہ اخلاقی جرت نہیں ہے جو کہ لیڈر میں ہونی چاہیے، صحیح۔ اور بات یہ ہے کہ ان کا ذہن، اس کی وجہ کہ ذہن جو ہے سیاسی دانوں کا تعمیری نہیں تخریبی ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک اور چیز اسی حوالہ سے، اپنے گکھڑ کے حوالہ سے اپنے دوستوں ناظرین کو، سامعین کے لیے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ مٹی بھی زرخیز ہے، ویسے بھی مردم خیز ہے، ہمارے علاقہ سے تعلق رکھنے والے جن کی جائے پیدائش گکھڑ ہے، وہ بڑے بڑے عہدوں پر ملکی، قومی، سلامتی اداروں اور ان کے لیے بڑا بڑا اپنے ملک کا، قوم کا نام روشن کر رہے ہیں، ہمارے گکھڑ کا بھی نام روشن ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں، میں ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ انوائرمنٹ بہت اچھی تھی، یعنی کہ صاف ماحول تھا اور جس میں بندہ سکھا سانس لیتا ہے، جس کے صحت مند ماحول میں سانس لیتا ہے۔ ابھی پینے کا صاف پانی ہے، واٹر سپلائی کی لائنیں ہیں یا دوسری ڈرینیج کی لائنیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں انوائرمنٹ گکھڑ کی صحت مند ہے؟ میں نے جو پہلے عرض کیا ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ اوپر سے آتی ہے، اوپر کا مطلب قیادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب قیادت ہی جو ہے وہ کریٹو مائنڈ نہیں ہے، کنسٹرکٹیو وہ سوچ نہیں رکھتی، تو یہ تبدیلی، یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پہ بڑا بڑا ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن جو ارباب اختیار ہیں، جو یہاں کے بزرگ ہیں، فادرز آف دی ٹاؤن ہیں، ان میں یہ اجتماعی سوچ ہی نہیں ہے۔ وہ میں نے یہی کہا کہ یہ اس کا تسلسل ہے کہ یہ ایک جمود، اس قصبے میں جمود پایا جاتا ہے، اور یہ کہ جو یہ جمود جو ہے، معاشرتی جمود جو ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے کہ یہاں پہ بیوروکریسی، یہاں پہ صدر مملکت یہاں کا رہا، پاکستان کا صدر رفیق طارق یہیں کے تھے، بالکل صحیح۔ اب آرمی چیف ہیں۔ جی جی دیکھیں بات یہ ہے، مسئلہ بیٹھے ہیں جناب، آپ تشریف رکھیں نا، ہمارا یہ گکھڑ جو ہے اس نے بے شمار بدت پاکستان کلر، ورلڈ کلر ہولڈر جو ہیں وہ کھلاڑی پیدا کی ہے، بالکل صحیح۔ لیکن پاکستان میں گکھڑ میں آج تک کسی نے اسٹیڈیم یہاں پہ، یہ ایک بہت بڑی نرسری ہے گکھڑ، جی جی بے شک۔ تو یہ آرمی چیف صاحب نے مہربانی کی ہے، انہوں نے، کیونکہ وہ خود گکھڑ سے ہیں، اور وہ یعنی پلیئر، یعنی ان میں لیڈر، ان میں جو ہے نا وہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہے، انہوں نے احساس کرتے ہوئے وہ اپنا ایک بڑا اچھا کہ یہ بڑی اچھی نرسری ہے گکھڑ پلیئرس کے معاملے میں، یہ بڑی بڑی اچھی اس نے یہاں پہ ہوا۔ یہ مجھے اچھی ایک بات ہے آگے ذہن کی، آپ دیکھیں 1995 میں یعنی گکھڑ کے عوام نے، ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ گکھڑ میں اسٹیڈیم جو ہے وہ بننا ضروری ہے، جگہ موجود ہے۔ منظور بٹو صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، منظور بٹو صاحب نے اپنے وہ پی اے کو کہا کہ نوٹ کرو، چنانچہ جی نوٹ کیا، جی یہ ہے، جی وہ ہے، ہو جائے گا جی، بس جگہ بھی انہوں نے، ہم نے نشان دیکھی کہ فلانی جگہ یہاں پہ پڑی ہے۔ موجودہ جو گکھڑ تھانہ ہے نا، جو گکھڑ تھانہ جہاں بنا ہوا ہے، یہ جگہ خالی تھی، ہاں جی، ہم نے کہا کہ یہاں اسٹیڈیم بنا دیا جائے، وہ 5 ایکڑ زمین تھی، وہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ صورت حال دیکھیں، ذہن پروگریسو یا کنسٹرکٹیو ذہن نہیں ہے۔ اس وقت کا آئی جی پنجاب گکھڑ کا رہنے والا تھا، گکھڑ کے قریب ایک گاؤں تھا، احمد نسیم، گکھڑ اسی یہیں پہ پڑا ہے، یہیں پہ جو ہے اس نے میٹرک کیا اور سب کچھ یہیں پہ جوان ہوا، تو اس نے یہ وہ بجائے اس کے کہ یہاں پہ
اسٹیڈیم وہ بننے جگہ دیتا خاص اسٹیڈیم کے لیے کی گئی تھی اس نے اس کو پتہ نہیں کس چکر سے وہاں پہ تھانہ بنا دیا. یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا. وہ جگہ تھانے میں وہاں پہ تھانہ ہے. میں آپ سے قطع کلامی کی معذرت. دوستو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح میرے بزرگوں نے رانا آصف صاحب نے ایک فخریہ انداز میں فخریہ کلمات ادا کیے، جو لوگ یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں، ان کا یہاں سے تعلق ہے، ان کے آباء و اجداد یہاں سے ہیں، یا قصبہ کسی سے تعلق رکھتے تھے، مضافات میں گکھڑ کے رہنے والے ہیں، ان کا جس طرح وہ فخر محسوس کر رہے ہیں بات کرتے ہوئے، اس طرح ان کی تکلیف بھی آپ سن رہے ہیں. جبکہ جو دوست شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اپنے سننے والے دیکھنے والے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ رانا آصف محمود صاحب BA آنرز انہوں نے جرنلزم میں کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوائے وقت میں ایز اے سب ایڈیٹنگ اور رپورٹنگ کے حساب سے انہوں نے 1973 غالباً 1976 یا 73 غالباً مجھے جہاں تک یاد ہے کہ اس وقت انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا، اپوائنٹمنٹ لیٹر ان کو ملا تھا. وہ میر نظامی صاحب کی میرے خیال بات ہے، نظامی صاحب نے عارف نظامی صاحب سے ان کو لیٹر جو ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری ہوا. اس کے بعد ابھی بھی ہمارے لیے یہ قابل فخر ہیں، جس طرح انہوں نے اب بتایا کہ ہمارے قابل فخر ہیں لوگ یہ فلاں فلاں فلاں، اسی طرح ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے بھی یہ بھی قابل فخر ہیں، یہ بھی ہمارے گکھڑ کے سپوت ہیں. اور یہ CPNE ایک ادارہ ہے جو پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں، جو بزرگ سینئرز اور جو مالکان ہیں یا ایڈیٹرز ہیں، ایڈیٹوریل بورڈ آپ کے کونسل آف پاکستان کے CPNE کے کونسل آف پاکستان نیوز پیپر جو ہے اس کے ممبر ہیں. یہ بھی ہمارے لیے اعزاز ہے. اچھا رانا صاحب، آپ اس میں بہتری کے لیے آپ کو ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ وہ اس طرف آئیں، سیاست میں آئیں، اور بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے ان کو اپنے حق کے لیے، جس طرح آپ نے کہا کہ پروگریسو نظر نہیں آتا، وہ ذرا بتائیے گا کہ کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں اپنے علاقہ کی بہتری کے لیے وہ آئیں تاکہ لوگوں کو سہولیات میسر ہوں. بٹ صاحب مسئلہ فرینکلی اسپیکنگ جی بنیادی مسئلہ ہے معاش، اقتصادیات. مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتی. بھوک تہذیب کے سانچوں میں ڈل نہیں سکتی، یہ مسئلہ ہے اور یہ گکھڑ میں موجود ہے. اللہ ہاں جی. اور میں ان بچوں کو، میرے بچے ہیں، میرے بچے جو ہیں ماشاء اللہ، یہ میری بچے بھتیجے ہیں، عزیز ہیں، ہاں جی، سپوت ہیں اس گاؤں کے. میں ان کو یہی آپ کی وساطت سے پیغام دوں گا، اس چینل کی وساطت سے پیغام دوں گا کہ زندگی میں صرف خدا تعالیٰ کی ذات مواقع فراہم کرتی ہے شخصیت کی تعمیر کی. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مواقع فراہم کیے ہیں شخصیت کی تعمیر کے لیے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسز، یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے. اگر وہ اس فلسفے کو اپنا لے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہترین، یہ میرے کارواں ہیں کل کے مستقبل کے، جن کو نگاہ بلند، سخن دل نواز. چھوڑ دیں یہ برادریزم، یہ چھوٹی چھوٹی سوچیں ہیں. برادریزم ہمارے گکھڑ میں بہت زیادہ برادریزم کے جذبات پائے جاتے ہیں، ہاں جی، اور موجود ہیں، یہ جراثیم موجود ہیں. تو اس سے باہر نکلیں گے تو پھر قوم بڑھیں گے اور یہ خود سود مند بچے بڑھیں گے. تو بات معاشی، میں نے پھر زور دوں گا کہ اصل مسئلہ اقتصادیات کا، ہاں جی. تو معاشی حالت جو ہے اس قصبے کی ماشاء اللہ ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان تفریح کی طرف مائل ہو گیا، نہیں. اپنی دنیا آپ پیدا کر زندوں میں ہے، ہاں جی. تو ایک بات یہ ہے کہ اپنی دنیا خود بنانی چاہیے. یہی ہے رستے سفر میرے کارواں. جی سر، بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. میں اپنے دوستوں سے ضرور کہوں گا کہ آپ نے رانا صاحب کی، ہمارے سینئر جرنلسٹ جو ہیں ان کی گفتگو سنی، ضرور آپ بھی مستفید ہوں گے اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے اس پروگرام کو خود بھی دیکھیے اور آگے اس کو شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ. میں بٹ صاحب آپ کو ایک آپ سے اجازت کے ساتھ، جی بالکل اجازت سے. میں چونکہ پروفیشنلی
میں جرنلسٹ ہوں. جی میں اس بات اپنے آپ کے چینل کے وساطت سے یہ ضرور بالکل، یہ آپ کا اپنا کرانا چینل. چاہتا ہوں. جی بالکل آپ کا. بات جرنلزم ہے. جی دیکھیں جرنلزم کی قدریں بدل چکی ہیں. بالکل صحیح. جب ہم نے جرنلزم شروع کیا تو ہم اس میں جمع کا صیغہ استعمال کرتے تھے. صحیح. ہم رپورٹنگ کرتے وقت کسی بھی بات کے واقعے کی ذمہ داری جو تھی وہ اپنے پہ نہیں لیتے تھے، مبینہ طور پر لکھتے تھے. ٹھیک ہے. پھر یہ وقت آیا کہ یہ مبینہ طور پر اڑا دیا گیا، ڈائریکٹلی حملہ کرنا شروع کر دیا. پھر یہ ہے کہ ہمارے اس دور میں جو ہمارے اساتذہ تھے، میرے اساتذہ میں مجھے فخر ہے کہ بڑے بڑے قابل افسر، یعنی مشرق کے چیف ایڈیٹر مرحوم عزیز مظہر میرے استاد تھے. رپورٹنگ میں میرے استاد سعادت حسین خیالی تھے. خیالی صاحب جی. آپ نے پہلے بھی پھر ذکر میرے کیا. نیوز ایڈیٹر جو تھے وہ ظہور عالم شہید تھے. ہاں. میں نوائے وقت میں میرے ایڈیٹر بشیر احمد ارشد ایڈیٹوریل رائٹر تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو لیجنڈ ہے، جی. لیجنڈری کریکٹر ہیں جو ہیں. جی. تو ہم لوگ جو ہے ملوث نہیں ہوتے تھے حتی الوسع کسی بھی واقعاتی رپورٹنگ جو تھی اس پہ بھی. آپ کے خیال میں اس کو مختصر کرتا ہوں صاحب، آپ کی اجازت سے قطع کلامی تو اب یہ باتیں نہیں ہیں. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونا چاہتا ہے. مختصر یہ ہے کہ رانا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اپنے قلم کے جو بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں قلم ہے، شعبہ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں اور رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان کو کسی بھی طریقہ سے خبر میں فریق نہیں بننا چاہیے. جی ہاں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.